अम्मा बाद आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब हम 5वां रुकू शुरू कर रहे हैं। 5वां रुकू शुरू कर रहे हैं, सूरत बकरा का 5वां रुकू। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम व इय्याया फ़रहबून। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन। ये 5 रुकू नहीं, हमने यहाँ से शुरू करा। या बनी ये वाला करना है, फिर ये चौथा रुकू है। अच्छा, ऊपर से करना है। हाँ जी, या बनी इसराईल। हाँ जी, इस रुकू में अल्लाह पाक ने बनी इसराईल से ख़िताब किया है। बनी इसराईल जो है ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बनु इसराईल कहते थे, ये बनी इसराईल कहते थे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत इसहाक़ के बेटे थे। हज़रत इसहाक़ जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इस तरह नस्ल दर नस्ल अंबिया में से थे। तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये बनी इसराईल को बहुत इज़्ज़त, बहुत नेमतें से नवाजा था। तो इसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद को बनी इसराईल बोला जाता है। और जो इब्रानी ज़बान है, इब्रानी ज़बान में बनी इसराईल का मतलब है खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा। ये इब्रानी ज़बान में इसका मतलब है। तो अल्लाह पाक ने बनी इसराईल पर बहुत सारे फ़ज़ाइल उतारे हैं और उनमें बहुत सारे अंबिया आए हैं। और जो 4000 साल तक इस सरज़मीन में बनी इसराईल इबाद रही और उसमें इस अरसे में बहुत सारे पैगंबर इस कौम में आए और 4000 अंबिया अलैहिस्सलाम इनकी औलाद में से थे। और इस बात का जो इसमें है मिसाल देने के लिए बनी इसराईल का तज़किरा किया गया है, क्योंकि वो हर तरह के दौर से गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी हर चीज़ अपनी आँखों से देखी है और ये अल्लाह की चहेती कौम थी। अल्लाह ने इस पर अपनी 3 किताबें नाज़िल की हैं बनी इसराईल पर, तौरात, ज़बूर, इंजील। 3 किताबें इस पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंबिया थे तो इसमें अल्लाह पाक ने 3 किताबें भी इन पे नाज़िल की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बनी इसराईल में थे ना, जिन पे तौरात नाज़िल हुई। और जो थी तौरात, ज़बूर जो नाज़िल हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे हुई, वो भी बनी इसराईल में से थे। और जो इंजील थी वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी, वो भी बनी इसराईल में से थे। यानी बहुत सारे पैगंबर, ख़ास जो पैगंबर है उनमें से ज़्यादातर पैगंबर बनी इसराईल में से थे। और वो समझते थे कि हम अल्लाह के चहेते हैं। नहीं, इधर से वो समझते थे कि हम अल्लाह के चहेते हैं, हमारी बहुत अहमियत है, हमें अल्लाह पाक ने दुनिया के तमाम आलमीन पे फजीलत दी है। तो इस बात को जानते थे और समझते थे। इसीलिए अल्लाह पाक ने उनको इतने प्यार से उनको मुखातब किया है कि ए बनी इसराईल, यानी ए करीम बाप की औलाद, ए करीम बाप के करीम बाप, करीम नवासे, ए करीम दादा भी, उनके दादा भी थे पैगंबर थे, उनके बाप भी पैगंबर थे। तो वो एक लड़ी चल रही थी ना, तो अल्लाह पाक ने उनको बड़े प्यार से, उनकी अज़मत के हिसाब से बड़े प्यार से कहा है कि ए बनी इसराईल। जबकि पहले अल्लाह पाक ने पिछले रुकू में अल्लाह पाक ने फरमाया था या अय्युहन्नासु, ए लोगो। वो तो टोटल लोगों से ख़िताब था और ये स्पेशली बनी इसराईल से ख़िताब है, या बनी इसराईल। तो इसमें अल्लाह पाक ने ना बनी इसराईल को बड़े प्यार से उनके बाप दादा का रेफरेंस दे के कहा है कि इज़्ज़त के साथ अल्लाह पाक ने बताया। और हमें भी इससे ये बात समझने को मिलती है कि अगर हम कहीं कोई तबलीग या किसी को कोई बात समझाना चाहें तो हम उसको बड़े एहतराम, बड़ी इज़्ज़त दे के समझाएं कि ए नेक बाप की औलाद, तुम ऐसे ना करो, ये तुम्हें ऐसे ज़ेब नहीं देता। मतलब इस तरीके से इज़्ज़त के साथ हम समझाएंगे तो अगला समझेगा भी। अगर हम कहेंगे कि तुम किन कामों में पड़ गए हो, ये काम तो अच्छे नहीं, तुम्हारा बाप बड़ा नेक था, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे हो निकले हो,
تو وہ سمجھیں گے نہیں. اگر ہم انہیں عزت سے سمجھائیں گے کہ دیکھو فرق آ جاتا ہے. ہاں جی بات کرنے کا طریقہ ادھر اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اگر کہیں گے کہ تم دیکھو کتنے نیک باپ کی اولاد ہو, تمہاری ماں کتنی نیک ہے, تمہارا باپ تمہارا دادا ان کا کتنا بڑے عالم ہے, تو تم ان عالموں کی اولاد ہو, تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا, تم ایسے کرو, تو ہم وہ بندہ سمجھ بھی جائے گا. تو یہاں اللہ پاک نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے بات کرنے کا کہ کیسے بات کرنی ہے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں کون سب سے معزز ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا جواب دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میری نظر میں معزز ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی, یعقوب علیہ السلام کے باپ اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی, اسحاق علیہ السلام کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی, وہ تو اللہ پاک کے دوست تھے خلیل اللہ. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میری نظر میں حضرت یوسف ہے. تو کیونکہ ان کو ظاہری بات ہے, اور نسل در نسل جسے کہتے ہیں ہم جدی پشتی نبی, حضرت یوسف علیہ السلام جدی پشتی نبی تھے. تو اس طرح اس میں بتایا اللہ پاک نے خطاب کیا ان سے بڑی محبت کے ساتھ. اور یہ جو بنی اسرائیل کا سلسلہ تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ کو پتہ ہی ہوگا, یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ بہت زیادہ ایج ہو گئی تھی, تو پھر اللہ پاک نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے تھے. 2 ہی بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہ تھے کہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے نا, ان کی لڑی سے آگے بنی اسرائیل چلی, اور تب زیادہ تر پیغمبر بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں. لیکن ایک پیغمبر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ حضرت اسماعیل کی لڑی سے ہے. بس اسی بات کا اختلاف تھا بنی اسرائیل والوں کو کہ ہم جی اللہ پاک کی چہیتی قوم ہے, ہمیں اللہ پاک نے عالموں پر فضیلت دی ہے. بیٹھ جاؤ بیٹی. تو ان پہ فضیلت دی ہے. تو یہ تھا کہ تو یہ کہ اس بات کا انہیں تھا کہ ہماری لڑی میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے, جب سارے نبی ادھر سے ہیں. تو ان کی ہم صرف اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے. دوسری طرف یہ ان سے بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اور نصارہ, وہ سارے بنی اسرائیل کی لڑی میں سے نا یہود اور نصارہ. تو وہ ہاں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے ہیں تو دوسری طرف ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے, ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. ان کو مطلب ان کو بھی بتایا گیا کہ تمہاری جو نسل در نسل تم لوگ ہو, ایک انبیاء کرام کی تم اولاد میں سے ہو, تو تم پر تمہیں فضیلتیں دی گئی ہیں. ایک صورت میں سورۃ مائدہ میں شاید کہ اس میں اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نبوت دی, حکومت دی, اور باقی جہانوں پہ فضیلت دی, بے پناہ رزق دیا, یعنی بہت ساری مرات اللہ پاک نے ان کو دی تھی. تو آگے اس کا ذکر بھی ہوگا جس میں جو اللہ پاک نے ان پہ انعام کیے ہیں وہ آگے ان کا ذکر ہوگا سارا. لیکن یہ کہ اللہ پاک جتنے جن پہ انعامات کرتے ہیں پھر اللہ پاک اتنی رسی بھی کھینچتے ہیں, پھر ان کی سزا بھی اس طرح ہے. جتنے زیادہ انعامات ہیں, جتنا زیادہ بندہ دین کی طرف جائے گا, جس کو سمجھ آ جائے گی, اتنا اس کی پکڑ بھی پھر ہوتی ہے, یا اس کے جرم بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے ان کو بہت انعام دیے. لیکن یہ کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا, ان کے آگے جو اولاد تھی اس میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ ظالم لوگ تھے. ان کے اپنے بیٹوں میں سے بھی ظاہری بات ہے حضرت یوسف تھے, اور ساتھ جو 11 بھائی تھے ان کے واقعہ بھی آپ لوگوں نے سب نے سنا ہوگا. تو آگے سے جو نسل در نسل تھے نا, ان کی اولاد میں سے کچھ نیک لوگ تھے, صالحین میں سے تھے, اور کچھ ظالم نکلے تھے. تو وہ پھر آپس میں جھگڑتے تھے, اور کچھ عرصہ بعد اہل مصر نے ان پر قبضہ کر لیا اور انہیں پھر غلاموں کی طرح رکھا. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ جو غلامی میں چلے گئے صرف اپنی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر میں بڑا مقام دیا تھا, ایک خاص مقام دیا تھا. انہیں ادھر کا سربراہ اس ملک کا کر دیا, بنا دیا تھا اللہ پاک نے, بہت عزت دی تھی. تو لیکن ان کے آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ غلاموں کی طرح رہنا شروع ہو گئے, اور شدید ظلم و ستم کا نشانہ ان کو بنایا گیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, پھر انہوں نے فرعون کو شکست دی,
اور پھر اس قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر وادی سینا میں لے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون سے ان کو نجات دلا کے اس بنی اسرائیل کو ہی لے کے گئے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور پھر یہ لوگ کچھ عرصہ واپس کنعان میں لوٹے، اور پھر وہاں اس قوم کا بہترین جو زمانہ تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا، کیونکہ ان دونوں پیغمبروں کو اللہ پاک نے بہت بڑی حکومت دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے تمام جو تھے جن، تمام ہواؤں پہ، پرندوں پہ، پہاڑوں پہ، سب پہ حکومت دی تھی. وہ جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے تھے، وہ ہواؤں کو بھی اپنی مرضی سے جدھر چاہتے تھے جس طرح بھی چلاتے تھے. ہاں جی، وہی نا، وہ جنوں پہ بھی حکومت کرتے تھے. ہاں جی، یہ سب سے بات کی تھی نا. ہاں جی، نہیں چونٹی سے بات کی تھی. ہاں جی، تو وہ یہ کہ حضرت سلیمان کا جو دور تھا نا وہ ان کا بہترین دور تھا. ان کے حضرت سلیمان کے جو والد تھے داؤد علیہ السلام، وہ بھی بادشاہ تھے. وہ ایکچولی طالوت بادشاہ تھا، اس کو جنگ کے لیے بھیجا گیا تھا، تو اس میں یہ سپہ سالار تھے حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر کے، جالوت دشمن تھا، اس کو قتل کر کے تو پھر یہ جنگ جیتے تھے، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو ادھر کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا. پھر آگے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی، تو ان کو تو خیر بہت وسیع بادشاہت ملی تھی. تو یہ ان کا پیک کا دور تھا تمام انبیاء علیہ السلام سے. تو اب یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اب اتنے پیار سے ان کو فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب اب میں تھوڑا سا اردو میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرا اقرار پورا کرو تو میں تمہارا اقرار پورا کروں گا، اور مجھی سے ڈرو. تو اس میں اللہ پاک نے اتنے محبت سے یہ ساری ان کو ان کی عظمتیں یاد کرائی ہیں، اپنی نعمتیں یاد کرائی ہیں. سب کچھ یاد کرانے کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا، جو میرے سے قول و قرار کیا ہے تم وہ پورا کرو. میں تمہارے سے جو قول قرار پانی تو میں وہ پورا کروں گا. تو اللہ پاک نے ان سے عہد لیا تھا مختلف چیزوں میں، دین کے متعلق بھی عہد لیے تھے، اور اخلاقی طور پہ بھی عہد لیے تھے، اور معاشرتی طور پہ بھی، یعنی کہ کسی کا خون نہیں بہانا. پھر یہ تھا کہ ایک دوسرے ماں باپ، اللہ کے بعد ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اللہ پاک کی پیروی کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو ان کو ماننا ہے، تو اس کے علاوہ ماں باپ کے حکم ماننا ہے، ان کی فرما برداری کرنی ہے. اس طرح کے نا اللہ پاک نے ان سے عہد لیے تھے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم میرا عہد پورا کرو تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، یعنی میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمہاری جو میں نے تم لوگوں کو کہا ہے، اگر ہم اللہ کی پیروی کریں گے، اللہ پاک کی اطاعت کریں گے، تو اللہ پاک ہمیں جنت بھی دیں گے، ہمارے تمام اعمال بھی قبول کریں گے، اور اللہ پاک ہمیں ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے، اور ہمیں زندگی میں بھی اللہ پاک خوشحالی اور ذہنی سکون دیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ پاک کا ہم سے وعدہ ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم لوگ میرا پورا کرو عہد، میرے مطابق چلو، میں اپنا عہد پورا کروں گا. ہاں جی، بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کی جو لڑی چلتی آ رہی تھی، ادھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو بنی اسرائیل کے 3 قبیلے ادھر آباد تھے مدینہ شریف میں. بنو کنیکا، بنو نذیر، بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے آباد تھے. یہ اس لیے آباد تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لے کے آئیں گے، تو اس لیے بات ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو وہ یہ ان قبیلوں، ان لوگوں سے بھی خطاب ہے کہ اے لوگوں، تم لوگ میرا عہد پورا کرو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، تم میری عہد کی پیروی کرو، اس قرآن کو، کتاب کو مانو، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا. تو اس میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ ان کے بنی اسرائیل کے صرف 10 علماء میرے پہ ایمان لے آئیں تو
تو اس روئے زمین پہ کوئی ایسا بنی اسرائیل میں سے نہیں بچے گا جو مجھ پہ ایمان نہ لائے. صرف 10 علماء اگر مجھ پہ ایمان لے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیونکہ ظاہری بات ہے جو انہوں نے کہنا ہے، جو ان کے عالموں نے بتانا ہے، وہی آگے قوم نے کرنا ہے نا. تو کیونکہ وہ ادھر میں نے بتایا نا ان کو فضیلتیں بہت تھیں، وہ بہت علم والے بھی تھے. بنی اسرائیل کے جو عالم تھے بہت علم والے تھے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، ان کی یہ نشانی ہوگی، ان کی کمر پہ مہر ہوگی، ان کا نام احمد ہوگا، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا. تو وہ سب جانتے تھے. تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے 10 علماء میرے پہ ایمان لے آئے تو روئے زمین پہ کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو مجھ پہ ایمان نہ لائے. تو مدینے والے جو یہودی تھے وہ بڑے انسپائر تھے کہ ان کے پاس بڑا علم ہے، طاقت ہے. یہ اصل تو جو ہے نا یہودیوں کا ذکر کر کے انڈائریکٹ یہ امت محمدیہ سے بھی خطاب ہے. ہم لوگوں سے بھی یہ اللہ پاک نے خطاب کیا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اطاعت کریں، قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں. تو پھر اللہ پاک نے جو وعدے کیے ہیں وہ اللہ پاک بھی پورے کریں گے، ہمیں جنت میں جگہ دیں گے، ہمارے اعمال قبول ہوں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی. آگے ہے جی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ہاں جی، اور اس میں یہ تھا نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، مجھے سے ڈرو. اِيَّا پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اِيَّاكَ نَعْبُدُ، ذہن میں سب کے آگے نا بات، اِيَّاكَ نَعْبُدُ. یہ جو اِيَّا آتا ہے نا یہ صرف خاص الخاص کے لیے آتا ہے کہ ادھر بھی نا اِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم اللہ پاک ہم خاص صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. یہ خاص اللہ پاک کے لیے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، دنیا کے لوگوں سے نہ ڈرو کہ جو تم لوگ ڈرتے ہو کہ فلانا کچھ کہہ دے، فلانا کہہ دے. ہم نے کیونکہ جس سے ہم ڈریں گے ہم اسی کی پیروی کریں گے. ہم رشتہ داروں سے ڈریں گے، رشتہ دار یہ نہ کہہ دیں، پھر ہم ان کی بات سنیں گے، ان کے مطابق چلیں گے. ہم لوگوں نے اللہ پاک کے احکام کو پیچھے چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم لوگ اللہ پاک سے ایکچولی میں نہیں ڈر رہے. ہم لوگ رشتہ داروں سے دنیا سے ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. پھر ہم نے اسی مطابق چلنا ہے نا. جن سے ہم ڈریں گے ہم انہی کے مطابق چلیں گے نا. ہم اللہ سے ڈریں گے تو پھر ہم انشاءاللہ ہم اس کا مطلب اللہ تعالیٰ اور نہ ڈرو. نہیں ابھی میرے نا وہ پہلا میں نے ابھی دیکھا ہوا اِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وہ ادھر آگے بھی ہے نا، آگے پھر ہے نا. ہاں وہ آگے پھر یہی بات ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وہ اینڈ پہ ہے نا. تو مجھے اس کا ذہن میں آ گیا کہ میں نے اس کا نہیں ابھی بتایا نا، تو میں اب اس کا بتا رہی ہوں. کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بھی مطلب ڈرنا ہے. ہاں جی، مجھ سے ڈرتے، ہاں صرف مجھ سے، دل سے ڈرو، مجھ سے ڈرتے، صرف مجھ سے. ہاں اِيَّا جو لفظ ہے نا یہ خاص ہے. جیسے اِيَّاكَ نَعْبُدُ نہیں ہم نے پڑھا اسٹارٹنگ میں، اسی طرح یہ خاص ہے کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو. ہاں جی، کیونکہ ہم جس سے ڈریں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. صرف میری ہی عبادت. ہاں اِيَّا کا مطلب ہے صرف میری، خالصتاً ہے نا اللہ پاک کے لیے. تو ادھر بھی وہی اِيَّا آیا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے خالصتاً صرف مجھے سے ڈرو. تو آگے ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا، اس کا مطلب اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، اسے سچ بتانے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس میں اول اس کے کہ کافر نہ ہو جاؤ، اور صحیح میں غلط نہ ملاؤ، اور سچ کو نہ چھپاؤ جو تم جانتے ہو. نہیں، اور میری آیتوں کو تھوڑے مول نہ لو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو. ہاں جی، اس میں اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میری کتاب کو مانو، جو تھوڑے پیچھے سے جو چلتا آ رہا ہے کہ میری کتاب کو مانو، کیونکہ جو پہلی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، یہ انہی کی تصدیق کرنے والی ہے. جو کچھ ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ اسی کی تصدیق کر رہی ہے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کو مانو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. لیکن وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ صرف اس لیے نہیں مانتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں سے کیوں نہیں آئے. اگر ہم ان کو مان لیا ہم نے
تو ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی ان کے عالم. یعنی اس جگہ پہ آ کے اب اگر ہم غور کریں تو اس جگہ پہ آ کے ابلیس اور حضرت آدم والی بات ہو گئی کہ ابلیس نے سجدہ اسی لیے نہیں کیا تھا نا کہ یہ میں بڑی شے ہوں, میں نے اتنی باتیں کر کے, ہاں جی, میں نے اتنی باتیں کر کے فرشتوں کے لیول پہ پہنچا ہوں, میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے, اس کے ہاں جی, میں اس کو سجدہ کروں. وہی بات اب ادھر آ گئی بنی اسرائیل میں نا, کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی, ہم بڑی شے ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, ہمیں اتنے ہم پہ انعامات ہوئے ہیں, سارے پیغمبر تقریباً ہم میں آئے ہیں, تو اگر ہم نے اس ایک پیغمبر کو مان لیا, اس ایک کتاب کو مان لیا تو ہماری کیا ویلیو رہ جائے گی. یہاں وہی شیطان ابلیس والا تکبر ان کے ذہن میں آ گیا, اس لیے انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر رہے تھے, اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, صرف ہاں جی. تو یہ تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کتاب جو میں نے نازل کی ہے, یہ جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے, ان پہ نازل کی ہے یہ کتاب, تورات اور سب کتابوں کی یہ تصدیق کرنے والی ہے, تو اس کو مانو. اور اللہ پاک نے ساتھ ہی ساتھ جہاں اپنی نعمتیں پہلے گنائی ہیں نا, اب اللہ پاک نے کہا ہے, اب ساتھ ہی اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ اگر تم نے نہیں مانا تو تم کافر ہو جاؤ گے, انکاری میرے کرو گے, میری اس کتاب کی انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے اور مشرکین میں شامل ہو جاؤ گے. اور جو بھی جو ہے نا کافر ہو کے فوت ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں صرف مومن مسلم ہی جائے گا, جو ایمان لائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جنت میں جائے گا. تو اس لیے اب اللہ پاک نے ایک طرف جو بڑے پیار محبت سے عزت سے اس کو بتایا ہے, سارا کیا ان کو, اب اللہ پاک اپنا خوف بھی دے رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں اللہ پاک کہ اگر تم نے اس طرح بات نہ مانی تو پھر دیکھ لینا میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. اب یہ اللہ پاک دوسرے طریقے سے بھی ان کو کہہ رہے ہیں, جیسے ہم بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں نا, بیٹا یہ بات مان لو, بیٹا یہ کر لو, بیٹا اس طرح کر لو, ٹافی دے گے نہ, بچہ مانا کرتے دیکھے جائے گی, دیکھنا میں تمہارے باپ کو بتاؤں گی کیا حشر کرتا. مطلب اب اللہ پاک ڈراوا دے رہے ہیں ان کو نا, اپنا خوف دلا رہے ہیں کہ اگر تم نے نہ بات مانی تو پھر جو ہے نا تم کافر ہو جاؤ گے, اور جو اس لیے تم جو ہے نا میرے آخری نبی پہ ایمان لے آؤ. اور جو پھر یہ تھا کہ ان کے جو علماء تھے نا, وہ اللہ پاک کی جو آیتیں تھیں نا, ان کو ایک اس کا یہ مطلب آتا ہے کہ وہ تھوڑی قیمت پہ بیچتے تھے, یعنی کہ وہ پیسے لے کے فتوے دے دیتے تھے, جیسے آج کل بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, جہاں چاہو جس سے چاہو جیسا چاہو پیسے دو اور فتویٰ لے لو. آج کل تو قرآن پاک میں جو بات اپنے مطابق لگتی ہے اس کو صحیح بھی یہی ادھر بھی ہے, یہی بات ادھر ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ میری آیتیں جیسے ہیں ویسے بیان کرو, خود سے ایڈٹ. ہاں جی, ادھر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ وہ پیسے لے کے ہاں جی فتویٰ دے دیتے تھے. اور دوسری بات یہ, دوسرا اس میں جو سینس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ سمنن ہوتا ہے جس میں ہر چیز ہے, مال دولت اولاد, دنیا کی ہر آسائش, یہ اس کا مطلب سمنن کا ہے کہ جو ادھر دنیا کی جو ہم آسائشیں ہیں یہ ہم ان کو لے رہے ہیں آخرت کے بدلے میں. اگر ہم ادھر تھوڑی مشکلات کر لیں گے تو ہمیں آخرت مل جائے گی. ہم ادھر کی عیش چاہ رہے ہیں, ہم ادھر کے ساری فیسلٹیز چاہ رہے ہیں, تو ہم اس چھوٹی سی دنیا کو, یہ دنیا خرید رہے ہیں آخرت کے بدلے میں تھوڑی قیمت پر. یہ دنیا اگر خریدیں گے ہمارا نقصان کا سودا ہے. ہاں جی یہ دنیا, ہاں دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو اگر ہم آخرت کے بدلے خریدیں گے تو یہ ہم نقصان اٹھائیں گے. ہاں جی, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کو خریدیں, ہم اس دنیا کے پیچھے نہ لگیں, ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں تاکہ ہماری اگلی منزلیں آسان ہوں. یہ دنیا تو ایسے ہی جیسے مسافر جا رہا ہے تو رستے میں کسی اسٹیشن پہ رکا ہے, بس اتنی زندگی ہماری. جو آخرت ہے وہ تو بہت لمبی زندگی ہے, نہ ختم ہونے والی, جس میں موت بھی نہیں ہے. موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا روز حشر, ادھر موت بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اس دنیا کی کو تھوڑی قیمت پہ نہ ہم, ہاں جی, یا فتح کن, یہاں پھر سے آیا ہے
یہ آئی ہے کہ خالص صرف اور صرف مجھے سے ڈرو، کیونکہ اللہ پاک سے اگر ہم ڈریں گے تو ہمیں لوگوں کا ڈر دل سے نکل جائے گا۔ جب ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں بساتے ہیں نا تو ہمارے دل سے لوگوں کا خوف، مشکلات کا خوف، ٹینشنیں، پریشانیاں آٹومیٹکلی دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم ہر معاملہ ہی پھر اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں بس جاتی ہے نا، پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہمارا ریلیشن بن گیا ہے۔ تقویٰ مضبوط۔ ہاں جی، پھر یہ یہاں یہی فتقون تقویٰ سے ہی ہے نا، یہاں یہی ہے نا بات کی کہ پھر ہم جو ہے نا پھر ہمارے دل سے خوف، پریشانیاں سب کچھ نکل جاتا اس کو ہے۔ فیس کرنے کے لیے ہاں، آپ کا دل مضبوط ہو۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، بالکل۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہے، اور اللہ پاک نے یہ ختم کرنی ہماری پریشانیاں۔ ہاں جی، بے شک بے شک کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم جو ہے نا پھر ہم دنیا کے خوف اور رنج ہمارے دل سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں جی، پھر ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ دل میں ہوگا کہ وہ ہمیں کیا کہے گا، ہاں یہ جی، کیا کہے گا، تو پھر ہم مشکلیں سوچو میں ہاں نہیں جی، پتہ ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہاں جی، ہمیں کوئی اللہ کچھ پاک نہیں نے کہہ کرنا ہے، اللہ پاک نے جب کرنا ہے، جب اللہ پاک سے ہمارا ریلیشن بن جاتا ہے، دل میں ہماری محبت اللہ پاک کی بس جاتی ہے۔ ہاں جی، بس جاتی ہے اللہ کی محبت، پھر ہمارے دل میں خود ہی تقویٰ آ جاتا ہے۔ جب تقویٰ آ جاتا ہے پھر ہمیں کسی کا ڈر خوف نہیں رہتا، کوئی کیا کہے گا کہتا رہے، کوئی ٹینشن دے گا کوئی نہیں، اللہ پاک نہ جائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا مل کے اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو آپ کا کوئی بال بھی بکا نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ پاک نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کے ساتھ لگ جائے تو آپ کو نہیں بچا سکتی۔ ٹھیک ہے، آج کے دور کی آج کل کے ملک کے حالات سے دیکھ لیں، جنگ سے کئی لوگ اتنے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ ذہنی مریض نہیں جیسے بن گئے، ایسے ڈپریشن ہو رہے ہیں، اور ڈپریشن اتنے ہو گئے، اور جو ہم رہ رہے تھے شہادت کی موت آنی ہے اس میں حساب بھی نہیں رہا۔ بچوں کا بھی یہی بکا ہوا ہے، بیٹا آ جائے گی تو کوئی بات نہیں، شہادت بچے کے رات بہت گھبرائے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے ہونا تو اللہ نے اللہ کی دعا دعا ہے، میں تو اللہ نے کہا کہ جو شہادت کی موت پناہ مانگتے ہیں، ہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین آمین لیکن اللہ آمین۔ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جنگ کو منہ سے نہ مانگو۔ ہاں، لیکن جب چھڑ جائے تو صف دستہ ہو جائے، ہاں پھر پیچھے نہ تو، اللہ کی ذات ہاں پر بھروسہ کرو، ہاں اور پھر ثابت قدم لوگوں اور کو پیچھے بڑا نہ ہٹے۔ ڈپریشن میں جاتے میں نے خود دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں کل ہم لوگ گئے ہیں کسی محفل پہ، میری بھابھی کی طرف درود شریف کی محفل تھی، باہر پٹاخہ چلا، یقین کریں سب ایسے ایک دم ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، وہ دل میں ہمارے ایسے خوف بیٹھ گیا۔ ہاں جی ہاں جی اتنی بڑی دہشت ہاں جی، وہی نا، بس اللہ پاک اپنے حفظ و امان پہ رکھے۔ ہاں آمین آمین آمین۔ آگے ہے جی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور صحیح میں غلط نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ اور تم جانتے ہو۔ بھائی تلبیسو کا کیا مطلب؟ تلبسو کا مطلب ہے نہ ملاؤ، مکس کرنا۔ ہاں جی، حق کو باطل کے ساتھ ہاں، حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو۔ اس میں یہ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، اس کا یہ کہ جب سچے کو جھوٹے کے ساتھ، ہاں جی، اس میں یہ کہ ان علماء سے جب لوگ پوچھتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی آئے ہیں یہ کیسے ہیں، ہم ان پہ ایمان لے آئیں، یہ ہمیں بلا رہے ہیں دین کی طرف، تو وہ علماء سے جا کے مشورہ کرتے تھے۔ ان کو تو نہیں پتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسری جو قریش سے آئے تھے نا، تو وہ جو تھے نا وہ لوگ علماء سے جا کے مشورہ کرتے تھے کہ آپ بتائیں یہ جو ہے نا یہ صحیح ہیں، ہم ان کے پیروی کریں، ان کے دین پہ آ جائیں۔ تو وہ جو تھے نا وسوسوں میں ڈال دیتے تھے ان لوگوں کو کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو یہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی، ہمیں پھر کون پوچھے گا۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق کو چھپا رہے تھے، حق میں وہ ملاوٹ کر رہے تھے، مطلب آپ خلط بلط کر رہے تھے باتوں کو نا، کلیئر نہیں بتا رہے تھے۔ بھائی کلیئر تو یہی تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ ایمان لے آؤ، اللہ پاک نے فرمایا، لیکن وہ یہ بات نہیں کرتے تھے۔ وہ علماء جو تھے وہ لوگوں کو غلط ملط باتیں بتا کے وسوسوں میں ڈال کے صحیح بات نہیں بتاتے تھے، تاکہ لوگ کہیں کہ ہم پتہ نہیں ہم صحیح ہے، ہم پیروی کریں کہ نہ کریں۔ تو وہ اس طرح یہ اس بات کو ادھر واضح کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم لوگوں کو جو ان کے علماء تھے یہ تم لوگ حق کو نہ چھپاؤ، حق کو دوسرے غلط ملط نہ کرو اور سچ بتاؤ، کیونکہ وہ سچ تو وہ جانتے تھے نا، ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس حق
تک وہ پہچانتے تھے بنی اسرائیل، لیکن بتانے کی دفعہ وہ حق کو چھپا جاتے تھے۔ ہمیں بھی اگر کوئی حق سچ پہ کوئی پوچھے کوئی گواہی کے لیے تو ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بھی ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ساری زندگی دنیا جب تک ختم ہونی تب تک کے لیے اللہ پاک نے ساتھ ساتھ لیسن دیا ہوا ہمیں کہ یہ کہ حق کو نہ چھپاؤ، ہمیں کوئی گواہی دینی پڑے تو ہمیں سچ بولنا چاہیے، ہمیں سچی گواہی دینی چاہیے، ہمیں یہ کہ اس کو چھپانا نہیں چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے کہ اگر ہم پوری بات کو نہیں جانتے، ہمیں بات کا تھوڑا بہت پتہ چلا ہے اور پوری بات ہمیں نہیں ڈیٹیل سے پتہ، اس پہ ہمیں یہ ہے کہ ہم چپ رہیں، کیونکہ ہمارے وہ بات کلیئر نہیں نا ہے، اس پہ ہمیں چاہیے کہ ہم چپ رہیں، اس پہ ہم نہ بھی بولے تو کوئی بات نہیں۔ پھر ادھر ایک اور بات آتی ہے کہ اگر ہم جو ہے دین پہ نہیں چل رہے تو کیا ہم دوسروں کو بھی نہ چلائیں، مشورہ نہ دیں کہ جو کام ہم نہیں کر رہے وہ ہم دوسروں کو بھی نہ کہیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو کہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری کوئی ہو سکتا مجبوری ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی 100 مشکلات ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ دوسروں کو کہنا چاہیے۔ تو اس میں یہ دیکھا نا لکھا ہے کہ جو ان کے فالوورز تھے وہ مس گائیڈ کرتے تھے نا اپنے لوگوں کو، وہ صحیح گائیڈ نہیں کرتے تھے، تو انہیں ڈر یہی تھا کہ ان کی سرداری چھن جائے گی، صرف یہی ڈر تھا نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو ہماری سرداری چھن جائے گی، پیچھے ان کا یہی تھا نا۔ تو اس لیے اہل علم جو ہے، جو بھی دین سکھانے والے ہیں، ان کو محتاط رویہ رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کی یہ غلطی پر انہیں دوہرا عذاب ملے گا، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں نا۔ اب ہمیں جو بھی سکھانے، اگر کوئی خدا نہ خاصا کوئی نہ بات اپنے پاس سے ہم کریں گے تو ہمیں گناہ ملے گا نا، ہمیں دوہرا گناہ، کیونکہ ہم سکھائیں گے تو آپ نے اسی طرح سیکھنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی معاف کرے گا غلطی کوتاہی ہو جائے۔ تو یہ کہ سب سے زیادہ جو ہے نا اللہ پاک کا خوف جو ہے نا وہ نیکیوں کی اصل ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے نا تو وہی نیکیوں کی اصل ہے۔ اور اس میں حق کو باطل کے ساتھ بالکل بھی نہیں ملانا چاہیے، یعنی خود سے اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے فائدے کی بات ملا دیں، کہ جو جیسے آج کل لوگ اپنے متعلق جو حدیثیں ہیں بتا دیتے ہیں جو اپنے متعلق ہوں جی، سوشل میڈیا نے بہت ہاں جی، خراب کیا اپنی مرضی سے، ہاں جی، اپنی مرضی سے جو قرآن کا حصہ ہمیں صحیح لگتا ہے، ہمارے مطابق لگتا ہے، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، جو نہیں صحیح لگتا ہے وہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بات بھی چھپانی نہیں چاہیے۔ اور حق کو ماننے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ جیسے باقی کتابیں ہیں ان کو مانیں، رسولوں کو مانیں، پانی اچھا ہاں جی، نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم ہے، اسی طرح قرآن پاک میں بھی حکم ہے، تو ان سب کو مانیں۔ وہ بھی ہے تو آخر الصلاۃ کا اچھا، ہاں صحیح، ہاں ہاں جی۔ اب آگے آئے تھے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اس میں یہ کہ نماز قائم کرو، ہاں جی، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کا حکم ہے نا قرآن پاک میں، تو ان سب کے ہمیں چاہیے کہ ہم پیروی کریں۔ اور یہ یہودیوں کے اندر یہ سب ارکان مٹ چکے تھے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، میں نے بتایا اپنی مرضی کے مطابق، ہاں جی، وہ باتیں بتاتے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق ہوتی تھی، اور جو ان کو نہیں صحیح لگتی تھی وہ چھپا جاتے تھے۔ تو اس میں یہ کہ نماز جو ہے وہ ہمیں اللہ پاک کی طرف عاجزی سکھاتی ہے، اور جو روزہ ہے وہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، زکوٰۃ ہے وہ ہمیں ہمارے مال کو پاکیزہ کرتی ہے اور ہمیں دینے کی حوصلہ سکھاتی ہے، اس سے مال ہمارا پاک ہوتا ہے، اور صبر سکھاتا ہے۔ اور حق کو ماننے والے یہ بہترین طریقے ہیں، ان پہ اگر ہم چلیں، اور صبر سے ہمارے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اور جو باجماعت نماز ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ باجماعت نماز کے بہت فوائد ہیں، اس میں 27 گنا زیادہ نماز کا ثواب ہے اگر مسجد میں ہم جا کے باجماعت پڑھتے ہیں۔ اور حالت خوف میں بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے، باجماعت نماز کا ادائیگی فرض ہے حالت خوف میں بھی، یعنی جب جنگ ہوتی تھی نا تب بھی معاف نہیں تھی نماز، تب بھی اچھا کینڈی کھجور دوا کھجور
खजूर शर्मीन बेटे मेरे फ्रिज की दराज से खजूर दे दो आंटी। तो ये कि बग़ैर शरई उज़र के नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है। अक्सर बात फजर के नहीं होती, उसको कैसे कज़ा? उसको जब आप उठें, जब भी उठें आप फजर की नमाज़ पढ़ लें कज़ा करके। हाँ जी खजूर की वो कज़ा तो नहीं, नहीं कज़ा ही होगी ना, लेकिन कज़ा भी होगी, नहीं काउंट कज़ा ही होगी, लेकिन वो पढ़ लेनी चाहिए बजाय कि हम छोड़ दें। कि उस सवाल के मैंने थोड़े दिन पहले फेसबुक पे एक जाते क्लिप सुना, एक कारी साहब कह रहे थे जेडी नमाज छूट गई वो छूट गई, नहीं। इसकी कज़ा नहीं, हालांकि हम कज़ा नहीं। में पढ़ लेते हैं नमाज़ें, कज़ाए उमरी का भी कहते हैं कि वो तो नहीं, वो नहीं है। कहते हैं कि नहीं है, नहीं है, वो नहीं है। लेकिन इस चीज का मैंने कहा जब बंदा अब अक्सर जोहर से पहले भी तो फर्ज पढ़ लेते होते हैं फजर हाँ जी के, हाँ जी वो भी हो जाती है। हमारे बड़ों ने बताया था कि छोड़ने से बेहतर है कि चलो ऐसे पढ़ लें, कज़ा में और पढ़ ये लें। कि मिला के भी हम पढ़ सकते मिला के हैं। भी पढ़- पूरी नमाज बगैर फजर की हाँ जी फजर की पूरी पढ़नी होती हाँ है, जी। बाकी जो है उसमें फ़र्ज पढ़ने हैं। असर के साथ पढ़नी है। और नहीं नहीं अब जब हम हज पे उम्रे जाते हैं तो दो नमाजें मिला के इकट्ठी नहीं पढ़ते हैं, तो वो जोहर कभी हम असर पढ़ सकते हैं। हाँ क्योंकि जी मैंने सुना था हाँ लोग जी कहते हैं कि असर की अगले दिन असर के साथ कज़ा करो, नहीं फिर किसी ने बताया हाँ कि जी। वहाँ पे तो भी हम जोहर असर असर की इकट्ठी पढ़ मगरिब के साथ पढ़ लेते हैं। बगैर किसी उज़र के बाजी मैं बता रही हूँ ठीक है। बगैर किसी उज़र के बगैर किसी मजबूरी के जब चाहें हम अगर नमाज छूट रही हो तो हम दो नमाज़ें इकट्ठी करके ज़ोहर और असर मगरिब और इशा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी उज़र के दो नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ी हैं ताकि मेरी उम्मत के लिए आसानियाँ हो जाएँ। सही? मतलब मगरिब कज़ा हो गई है, हाँ तो मगरिब और इशा इकट्ठी मिला कर पढ़ लो। तीन फर्ज मगरिब के हाँ ये भी है, अगर जोहर के टाइम हमने कहीं जाना है, अगर अजान का टाइम नहीं हुआ अभी टाइम है उसमें, तो हम तब भी हम जोहर के, और हमें पता है वापसी असर से लेट हो जाएगी, तब भी हम जोहर और असर की पढ़ के जा सकते हैं। हाँ जी फ़र्ज पढ़ ले, ठीक है ना। छोड़ने से पहले हम टाइम से पहले भी हम पढ़ सकते हैं और टाइम के बाद भी हम पढ़ सकते हैं। और कज़ा जो है वो बाजी जो जब जाती वो कहती बाजी के मगरिब के बाद पढ़ते हैं, हम इशा के बाद नहीं पढ़ते कज़ा नमाज। नहीं इशा के बाद पढ़ लेते हैं। इशा के बाद पढ़, इशा पढ़ो, हाँ जी कज़ा जो हुई। नहीं आप नहीं। इशा से पहले भी कज़ा पहले जब मर्जी पढ़ लो, कज़ा नमाज का कोई नहीं है। कज़ा नमाज को वैसे ये दो नमाज़ों की आसानी के लिए है कि दो नमाजें इकट्ठी, जब बंदा के सफ़र में जाता है, ये बाहर के मुल्कों में, अब हमें तो इस बात को नहीं ना पढ़नी चाहिए। बाजी आंटी, हमें तो इस बात का फील नहीं ना होता, जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं उधर ना अजान है ना नमाज का तसव्वुर है, फिर वो जोड़ के अपना टाइम जब जॉब पे जाने लगते, जाने से पहले पढ़ ली या आके पढ़ ली, तो वो इस तरह मिला के पढ़ लेते हैं उनके लिए। Sometime हो जाता है बाजार नहीं, जाना, अपना पहले तो- भी पढ़ लेता है, बाद में अपना तो फिर भी इतना नहीं, लेकिन दूसरे मुल्कों का तो नहीं है जितना लोगों ने ना कह के बना लिया। सख्त है ही नहीं है। दीन सख्त नहीं है। हाँ जी लोगों ने कह के हमारा दीन अगर हम इसको बहुत तवज्जो से पढ़े तो बहुत ज्यादा उसमें हाँ जी। अल्लाह ने दी हुई है। अब इसमें है कि अल्लाह पाक ने कहा है नमाज कायम करो। कायम करने का मतलब होता है एहतमाम करो, नमाज का एहतमाम से पढ़ो। अगर जोहर की पढ़नी है तो हम उसके लिए हमें इंतज़ार हो, हमने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं। हाँ जी, हमें पता हो कि नमाज पढ़नी है। हाँ जी, मेहमान बन के जा रहे हैं ऐसे। हाँ ऐसे हमें एहतमाम के साथ नमाज का इंतज़ार करके उसको प्रोटोकॉल के साथ पढ़ना चाहिए। ये कायम करने का ये मतलब है। ये जो अकीमुस्सलात है ना, नमाज कायम करो, ये कायम करने का मतलब ये आता है कि इसको हम प्रोटोकॉल के साथ नमाज को पढ़ें कि जी हमने नमाज़ पढ़नी, हमने अल्लाह के हुज़ूर जाना है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाना है, साफ़ सुथरा, और हमें इंतज़ार हो कि हमने नमाज़ पढ़नी है। और जो इसमें ये कि नमाज जो हमें वो अख़ुवत व भाईचारे का भी सबक देती है, इसका 27 गुना ज़्यादा अजर भी है जो जमात के साथ पढ़े। फिर ये कि इससे हमें हमारी गलतियों की भी इस्लाह होती है और अमीर गरीब रंग और नस्ल का फ़र्क मिटता है, मसावात का सबक मिलता है, क्योंकि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वालेकुम सलाम। तो फिर जो ज़कात है इसका ये हदीस का मफ़हूम है कि ये ज़कात जो नहीं देते, ये माल ज़कात गंजे नाग की शक्ल में डसेगा इंसान को, जो ज़कात नहीं देते। और ज़कात ना देने वालों के लिए आग की चट्टानें जहन्नम में गर्म की जाएंगी। फिर यह है कि ज़कात ना देने वालों को अल्लाह कहत में मुब्तला कर देगा, और ये कि वो सोना चांदी
اور وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ نہیں دی گی انہیں آگ میں تپا کر ان لوگوں کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور آگ کے توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر استغفر۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے کہا ہے کہ جھکنے والوں کے سامنے جھکو، اس میں وہی نماز کا ہی ہے نا، اس کا بھی رکوع کرو، اس کا اس میں جھکنے والا رکوع آتا ہے نا، لیکن اس کا مطلب نماز ہی ہے نا کہ نماز پڑھو۔ اور جو نماز پڑھتا ہے جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک ایسے ہی کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جی، اور اس کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں سوچتا تو پھر یہ سوچ لے کہ میں اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوں۔ تو اگر یہ سوچے گا تو نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا اور ہماری توجہ بھی نماز کی طرف زیادہ جائے گی۔ اور نماز تو کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، آپ ہل نہیں سکتے تو لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لیں، لیکن نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں۔ اور جو بندہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دین کا ستون ہے۔ یہ کہ ہم لوگوں اپنے بچوں کو شاید اتنا نہیں سمجھاتے، ہم یا سمجھا نہیں پائے کہ ہم بچوں کو بچپن سے نماز پہ لگائیں۔ ویسے یہ بچیاں ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہیں، آمنہ اور عنایا دونوں نماز پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی لگائیں۔ بچپن سے ہم نہیں لگاتے پھر بڑے بچے قابو نہیں آتے، پھر جو مرضی کہہ لیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے مال ہمارے ساتھ ہے، آپ نے کہہ دی بس ٹھیک ہے آپ کا کام پورا ہو گیا، پھر آگے سے ہم ایسے ہی کہہ کے چھٹی کرا دیتے۔ تو یہ کہ نماز جو ہے نا یہ ہر حال میں پڑھنی چاہیے، اور بس اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے نا نماز کے عادی ہوں، 5 وقت کی نماز کے عادی ہوں، کیونکہ یہ ایک بدنی عبادات میں سے سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اور اب تو سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ لمبا سجدہ جو ہے یہ بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ لمبا سجدہ ایکسرسائز بھی ہے نماز کا، ہاں نماز ایک ایکسرسائز بھی ہے، اور لمبا سجدہ خاص الخاص بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور ہمارے دماغ میں اس طرح خون جاتا ہے تو ہمارے بال بھی لمبے ہوتے ہیں، چہرہ بھی فریش ہوتا ہے۔ ہاں جی، بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے تو ہمارا چہرہ بھی فریش ہوتا ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا تو فلانے تیرے منہ تے نور ہے نمازوں سے، یہی وجہ ہوتی ہے۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ پاک سب کو توفیق دے نمازوں کی۔